चौधरी हुक्मदाद खुद को ज़मीनी खुदा समझता था। दर हकीकत वो एक इंतहाई जाबिर किस्म का जागीरदार था। उसकी हवेली में होने वाले मजालिम की दास्तानें मेरे कानों में पड़ती रहती थी, मगर किसी मुदई के बगैर मैं चौधरी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकता था। बरसों पहले चौधरी हुक्मदाद के बड़े बेटे चौधरी मनसब खान के खिलाफ एक वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। फिर रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला घर नहीं पहुंचा था, रास्ते में ही पुरस्कार तौर पर गायब हो गया था। मेरे ख्याल में इस गांव के लोग डरपोक, एहसास कमतरी का शिकार और ख़ुद को हकीर जानते थे। चौधरियों के सामने उनको लबकुशाई की जुर्रत नहीं थी, ना ही अपनी इज्तिमाई कुव्वत का एहसास था। वो एक फ़िरौन सिफत आदमी की ताकत के सामने सरनगू हो गए थे, क्योंकि जिस ज़मीन पर वो हल चलाते थे वो इसी की थी। इस अरकरेज़ी के बदले वो उन्हें सिर्फ इतनी देता था कि वो उसकी चाकरी के लिए ज़िंदा रह सकें और तन ढाँप सकें। ये लोग खुदा के बाद चौधरी हुक्मदाद को ही सब कुछ समझते थे, जो उन्हें रिज़्क, इज़्ज़त, ज़िल्लत और मौत कुछ भी दे सकता था। मैंने जब इस थाने का चार्ज संभाला तो चंद रोज़ के अंदर ही मुझे चौधरी हुक्मदाद के जुल्म की दास्तान से आगाही हो गई। साथ ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि थाने के अमले में चौधरी के नमकख्वारों की अच्छी खासी तादाद थी। पहले मैंने अंदरूनी मामले को सुधारा, फिर चौधरी से दो दो हाथ करने के बारे में सोचने लगा। कुदरत ने जल्द ही मुझे मौका फराहम कर दिया। एक शाम चंद देहाती एक नौजवान को खींचते हुए लाए। वो तादाद में कमोबेश एक दर्जन थे। मेरे सामने पहुंचते ही दो खुश पोश अफराद ने उस नौजवान को धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। फिर कई अफराद बैक वक्त बोलने लगे। मुझे किसी की बात समझ न आई तो मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, ओए सब खामोश हो जाओ, ये थाना है, मवेशी मंडी नहीं। कोई एक समझदार आदमी मुझे सूरत हाल से आगाह करे। जिन दो अफराद ने इस नौजवान को फर्श पर गिराया था, उनमें से एक आगे बढ़ा और गरूर से बोला, मेरा नाम चौधरी मनसब खान है। चौधरी मनसब का नाम सुनकर मैं चौंका। मैं जानता था कि वो चौधरी हुक्मदाद का बड़ा बेटा था। उसने ऊंचे शमले की पगड़ी और साफ सुथरा लिबास पहन रखा था। उसके पाँव में कीमती और शानदार खुस्सा था और कंधे पर रिवाल्वर वाला बेल्ट लटक रहा था जिसमें रिवाल्वर मौजूद था। मैंने पूछा, चौधरी मनसब, क्या मामला है? उसने मूँछों को ताव देते हुए कहा, इस बदबख्त ने बड़े चौधरी साहब को कत्ल करने की कोशिश की है। वो तो मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया, वरना ये नापाक मकसद में कामयाब हो जाता। फिर उसने कपड़े का एक थैला मेज़ पर रखते हुए कहा, इसमें वो खंजर मौजूद है, आप देख लें। मैंने मुबैना मुलजिम को उठकर खड़ा होने का हुक्म दिया। उसकी उम्र लगभग 18 साल थी। वो एक सेहतमंद गबरू जवान था। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की महरूमी और बेचारगी थी। इस किस्म के महरूम लोग देहातों में कसरत से पाए जाते हैं। ये तबका सदियों से गुर्बत, जहालत और जागीरदाराना निज़ाम की चक्की में पिस रहा है। अक्सरियत में होने के बावजूद इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये लोग जुल्म सहने को भी ज़िंदगी का हिस्सा ही समझते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें कोई जग्गा डाकू भी बन जाता है, जो जागीरदारों ज़मींदारों के लिए कहरे नागहानी साबित होता है। मैंने नौजवान की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? वो लजाजत से बोला, मेरा नाम अकरम है। तुमने चौधरी साहब पे कातलाना हमला क्यों किया था? जनाब, अल्लाह की कसम, मैंने चौधरी साहब को कत्ल करने की कोशिश नहीं की। तो क्या चौधरी मनसब गलत बयानी से काम ले रहा है? हाँ जी। चौधरी मनसब ने उसे गाली दी और मारने के लिए आगे बढ़ा। मैंने उसे रोका, चौधरी साहब, ये आपकी हवेली नहीं है। आपने मुलजिम हवाले कर दिया है, अब इससे पुछ परतीत करना हमारा काम है। थानेदार साहब, इस कमी कमीन से आप क्या पुछ परतीत करेंगे? मैं आपको सारा किस्सा सुनाता हूँ। मुझे उसका अंदाज नागवार गुजरा। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, चौधरी मनसब, थानेदार तुम हो या मैं? वो गड़बड़ा गया, फिर आम से लहजे में बोला, ये भी कोई पूछने वाली बात है जनाब? कुर्सी पर आप बैठे हैं, वर्दी आपने पहनी हुई है, फिर भी पूछते हैं कि थानेदार कौन है? मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुलजिम हमारे हवाले कर दिया,
اب اس کے کمی کمین اور عزت دار ہونے کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ تم سے بھی کچھ پوچھا جائے گا، پہلے ذرا ملزم کا انٹرویو تو ہو جائے۔ چودھری منصب نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے میں نے اس کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہو۔ اسے نظر انداز کر کے میں اکو کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بھئی اکو، کیا دشمنی تھی تمہارے چودھری حکمداد سے؟ کوئی دشمنی نہیں تھی جناب۔ پھر تم نے ان پر حملہ کیوں کیا؟ میں نے حملہ نہیں کیا جناب، میں نے خونخوار لہجے میں کہا۔ تم سیدھی طرح زبان کھولتے ہو یا تمہیں ڈرائنگ روم کی سیر کرائی جائے؟ وہ سراسیما ہو کر بولا، جناب میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ چھری میری نہیں ہے، نہ ہی میں نے بڑے چودھری صاحب پہ حملہ کیا ہے، میں تو ادھر باغ میں۔ اوئے باغ کے گھوڑے، میں نے تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑا تھا، پوچھو ان سب سے، یہ گواہ ہیں۔ وہاں موجود افراد بلند آواز میں بولنے لگے تو میں نے سب کو خاموش کرا کر برآمدے میں بھیج دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اکرم باغ کے متعلق کچھ بتانے والا تھا، لیکن چودھری منصب نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے حوالدار سے کہا کہ ملزم اکرم کو حوالات میں بند کر دے، پھر چودھری منصب سے پوچھا، ہاں تو چودھری صاحب اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ نہیں ہے جناب، اس کم ذات کا دماغ خراب ہو گیا ہے، بڑے چودھری صاحب نے ان کا مکان خرید لیا ہے، اس بات پر یہ ہمارا دشمن بن بیٹھا ہے۔ میں نے شک آمیز نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، اس میں دشمنی والی بات کون سی ہے؟ بات کوئی نہیں ہے، اکو 4 جماعتیں کیا پڑ گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کے باپ فضلو نے راضی خوشی مکان بیچا ہے، ابا جی نے باقاعدہ قیمت بھی ادا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے اکرم مکان بیچنے کے حق میں نہیں تھا۔ چودھری منصب نے سر ہلا کر کہا، بالکل ٹھیک سمجھا ہے آپ نے، اس خر دماغ کے بڑے اونچے خیالات ہیں، اپنے مکان کو محل بنانا چاہتا تھا۔ موری کی اینٹ چوبارے سجے گی، کم ذات کہیں کا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مکان کی وجہ سے یہ چودھری صاحب کا دشمن بن بیٹھا؟ گھٹیا لوگ ایسی ہی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں، اسے تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ زندہ نظر آ رہا ہے، ورنہ اس حرکت پر ہم اس کا کچومر نکال دیتے تو کم تھا، لیکن ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، اسے سیدھا آپ کے پاس لے آئے۔ چودھری منصب ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی یہ بات عجیب لگی کہ اکرم کے جسم پر ایک بھی خراش نہیں تھی، حالانکہ چودھری حکمداد کی جو شہرت تھی اس کے پیش نظر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے لواحقین مار مار کر اکرم کو ادموا کر دیتے۔ میں نے چودھری منصب سے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا کہ ملزم کو ہمارے پاس لے آئے، اب ہم اس سے خود نمٹ لیں گے، بس اس سلسلے میں آپ کے تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ وہ فراغ دلی سے بولا، ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں جناب، لیکن آپ کیس ایسا بنائیں کہ اسے اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے، لمبی سزا ہونی چاہیے تھانے دار صاحب۔ خرچے کی آپ فکر نہ کریں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، آپ کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، خدمت کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ مجھے اس کام کی تنخواہ دیتی ہے، البتہ اس سلسلے میں مجھے بڑے چودھری صاحب کا بیان لینا ہوگا اور موقع کے گواہوں سے پوچھ گچھ کرنا ہوگی۔ ابا جی کے بیان کے لیے تو آپ کو حویلی آنا پڑے گا، باقی موقع کے گواہ یہیں موجود ہیں۔ میں نے موقع کے گواہوں کو اندر بلایا تو ان چاروں نے ایک جیسا بیان دیا۔ گواہوں میں سے 3 حویلی کے ملازم تھے اور چوتھا چودھری کا منشی چراغ دین۔ گواہوں کے بیان قلم بند کرانے کے بعد میں نے چودھری منصب کو اطمینان دلا کر رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ملزم اکرم کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ خاصا سہما ہوا تھا۔ میں نے 2 حوالداروں کو کھڑا کیا اور انہیں تاکید کی، اگر اکرم غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش کرے تو ذرا بھی لحاظ مروت نہ کریں۔ پھر میں نے سخت لہجے میں پوچھا، ہاں بھائی اب بتاؤ، بڑے چودھری سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ وہ گھگیا کر بولا، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ چودھری منصب نے بتایا ہے اور گواہوں نے تصدیق بھی کی ہے، اب خیریت اسی میں ہے، سب کچھ قبول کر لو، ورنہ سچ اگلوانے کے لیے میں چمڑی بھی ادھیڑ دیتا ہوں۔ وہ بولا، چودھری جھوٹ بول رہا ہے، اس کے گواہ بھی جھوٹے ہیں، ان کے منہ میں اپنی نہیں چودھری کی زبان ہے، گاؤں کا ہر شخص چودھریوں کی زبان بولتا ہے۔
کیا تم اس گاؤں میں نہیں رہتے؟ رہتا ہوں جی۔ پھر تم چودھریوں کی زبان کیوں نہیں بولتے؟ اس وقت میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، کاش اکرم بے گناہ ثابت ہو اور اس کے توسط سے مجھے چودھری حکم داد کی گردن ناپنے کا موقع مل جائے۔ اکرم بولا، میں بھی عرصے تک چودھریوں کی زبان بولتا رہا ہوں، میرے ماں باپ اور بہن بھی، لیکن ظلم و ستم کی بھی حد ہوتی ہے۔ جب انہوں نے مجھے مارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ڈرنا کیسا؟ میں مقابلہ کرتے ہوئے مروں گا اور مرتے مرتے بھی 2-4 کو تو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، شاید تم ہوش و حواس میں نہیں ہو، تھانے دار کے سامنے قتل و غارت گری کی باتیں کرتے ہو۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے تم نے یقیناً حملہ کیا ہوگا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں نے حملہ نہیں کیا، بے گناہ پھانسا گیا ہوں، لیکن اب ان سے میری کھلی جنگ ہے۔ جب انہوں نے مجھے جان سے مارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں بھی ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا کہ انہوں نے تمہیں جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ نیلو نے۔ میرا مطلب ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ میں مکان نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ اس کی بے ربط باتوں سے میں نے اندازہ لگایا وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے کریدتے ہوئے کہا، اگر انہوں نے تمہیں جھوٹے الزام میں بند کرایا ہے تو یہ اتنی بڑی چھری کہاں سے آئی؟ وہ قطعی لہجے میں بولا، میں اس چھری سے واقف نہیں ہوں، نہ ہی حویلی میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے تو زندگی میں کبھی حویلی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ پھر انہوں نے تمہیں کہاں سے پکڑا تھا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میں ادھر باغ میں تھا۔ تم باغ میں کیا کر رہے تھے؟ میں وہاں انبیاں توڑ رہا تھا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ اور کون تھا تمہارے ساتھ وہاں؟ کوئی نہیں تھا جناب۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں نے تیز لہجے میں کہا، یہ نیلو کون ہے؟ وہ گڑبڑا کر بولا، مجھے نہیں معلوم نیلو کون ہے، آپ کس نیلو کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، میں اسی نیلو کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو تمہارے ساتھ باغ میں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ میں نے باروب لہجے میں کہا، ادھر میری طرف دیکھو۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگا۔ ایک حوالدار نے اسے تھپڑ لگا کر کہا، بولتے کیوں نہیں؟ ملک صاحب کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، اکرم، اگر سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے، جھوٹ بول کر اپنے لیے پریشانیوں میں اضافہ کرو گے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا سرکار۔ کیا یہ سچ نہیں کہ باغ میں تم کسی نیلو نامی لڑکی کے ساتھ تھے؟ جی سچ ہے۔ تم تو کہہ رہے ہو کسی نیلو کو نہیں جانتے۔ غلطی ہو گئی سرکار، اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حوالدار نے اس کی کمر پہ مارتے ہوئے کہا، اوئے غلطی کے جنے، ادھر باغ میں عاشقی معشوقی کرتے ہو، یہ نیلو تمہاری کیا لگتی ہے؟ کچھ نہیں جناب۔ حوالدار نے اسے جھاپڑ لگایا، اوئے سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ وہاں لیلا مجنو کی کہانی دہرا رہے تھے؟ ہم سے کچھ نہیں چھپتا بچو، ہم تو کھایا پیا باہر نکال دیتے ہیں۔ میں نے حوالدار کو اشارے سے روکا اور اکرم سے کہا، نیلو سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور چھپ چھپ کر چودھری کے باغ میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ہے کون یہ نیلو؟ اکو نے دھماکہ کیا، نیلو بڑے چودھری حکم داد کی بیٹی ہے جناب، چودھری منصب اور چودھری منصور سے چھوٹی ہے۔ اوہ، تو تم چودھریوں کے گھر میں نقب لگا رہے ہو؟ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا جناب، ہماری محبت سچی اور پاکیزہ ہے۔ تو کیا چودھری بھی اسے پاکیزہ محبت سمجھتے ہیں؟ چودھری اور محبت، یہ لوگ تو ظالم بھیڑیے ہیں، انہیں دوسروں کی زمین جائیداد ہتھیانے اور دوسروں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں خراب کرنے کے سوا کام نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تم نے بتایا ہے اکرم کہ انہوں نے تمہیں باغ سے پکڑا تھا، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تمہیں حویلی کے اندر سے پکڑ کر لائے ہیں اور تم اس چھرے سے بڑے چودھری کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ غصیلے لہجے میں بولا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے گواہ بھی جھوٹے ہیں،
یہ چودھری رات کو دن اور دن کو رات ثابت کر سکتے ہیں۔ دولت بہت ہے ان کے پاس اور طاقت بھی، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے اس لیے پھنسانا چاہتے ہیں کہ میں نیلو سے محبت کرتا ہوں۔ یہ لوگ مجھے کسی صورت زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے پوچھا، تمہیں کس نے بتائی ہے یہ بات؟ وہ بے دھڑک بولا، نیلو نے بتائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں گاؤں چھوڑ کر شہر چلا جاؤں۔ میں نے میٹرک کر لیا ہے اور تعلیم حاصل کر کے افسر بننا چاہتا ہوں۔ نیلو کی بھی یہی خواہش ہے، لیکن اب کھیل بگڑ چکا ہے۔ میں نیلو کو تنہا چھوڑ کر بزدلوں کی طرح نہیں بھاگوں گا۔ میں نے تسلی دینے کے لہجے میں کہا، اکو، اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دو کہ چودھریوں کی دولت اور طاقت دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر سکتی ہے۔ میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا۔ میں نے بڑے بڑے ترم خان چودھری دیکھے ہیں۔ اگر تو تم بے قصور ہو تو چودھریوں کی طاقت تمہارا بال بھی باںکا نہیں کر سکتی، اور اگر یہ ثابت ہوا کہ تم نے چودھریوں کی حویلی میں داخل ہو کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو سمجھ لو میں تمہیں جیل پہنچا کے دم لوں گا۔ میں نے محسوس کیا اس کے چہرے کی رونق بحال ہو گئی تھی۔ وہ پرجوش ہو کر بولا، جناب، اگر میں قصوروار نکلا تو مجھے بے شک پھانسی چڑھا دیں، لیکن ان جھوٹے گواہوں کے بیان کے بعد آپ کو حقیقت کیسے پتہ چلے گی؟ میں نے کہا، جب نیلو تمہارے حق میں گواہی دے گی تو باقی سب گواہیاں باطل ہو جائیں گی۔ وہ ایک دم میرے قدموں میں گر گیا اور منت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، خدا کے واسطے نیلو کو اس معاملے میں ملوث نہ کریں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اکو، نیلو کی ایک گواہی تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو میرے پاس سچ اور جھوٹ جانچنے کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن تمہارا تعاون ضروری ہے۔ کس قسم کا تعاون چاہیے آپ کو؟ صرف سچائی۔ میں سچ بولتے ہوئے ذرا نہیں گھبراتا۔ کیا تم چودھریوں کے خلاف سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہو؟ دیکھ لو، تمہارے باپ دادا چودھریوں کے غلام رہے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، ان کی بات پر گردن جھکانے والے۔ وہ بولا، جناب، جب تک ہماری گردنیں جھکی رہیں گی ہم چودھریوں کے ظلم کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ میں نے کہا، دیکھو، انہوں نے تمہیں نیلوفر کے معاملے کی خاطر پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہیں پہ نہیں رکیں گے، اس کے بعد وہ تمہارے گھر والوں کے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ وہ شکستہ لہجے میں بولا، انہوں نے پہلے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا، ہمارا خاندانی مکان اونے پونے خرید لیا، ہمارا انکار کرنے پر انہوں نے ہماری کھڑی فصل کو جلا دیا، ہمارے مویشی سارے مارے گئے، اور یہ سارا ظلم چودھری حکم داد کے حکم پہ ہوا۔ اب وہ میری جان کے در پر ہیں۔ اگر مجھے قانون کا تعاون حاصل ہو جائے تو میں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کروں گا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، دیکھو برخوردار، قانونی کارروائی کسی مدعی یا فریادی کی ضرورت پر ہوتی ہے۔ اس گاؤں کے لوگ خدا سے بھی زیادہ چودھری سے ڈرتے ہیں۔ جب کوئی شخص ظلم و زیادتی کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھائے گا تو قانون اس کے لیے کیا کر سکے گا؟ وہ بولا، اب چودھریوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا پیدا ہو گیا ہے۔ میں چودھریوں کے ظلم کے خلاف فریاد کرتا ہوں، لیکن میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گا گاؤں کا کوئی فرد اس کی تصدیق کے لیے زبان نہیں کھولے گا۔ میں نے کہا، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا، لیکن تم بعد میں اپنے بیان سے پھر تو نہیں جاؤ گے؟ اچھی طرح سوچ لو، تمہیں عدالت جا کر چودھریوں کے خلاف بولنا پڑے گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا، میں گردن کٹوا سکتا ہوں لیکن زبان سے نہیں پھروں گا۔ ٹھیک ہے اکرم، اپنی کہانی سنانا شروع کرو۔ اکرم نے بتایا کہ اس کا خاندان کئی پشتوں سے اسی گاؤں میں تھا۔ اس کے باپ دادا چودھری کے غلام نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس گزارے کے لیے اپنی زمین تھی۔ اس کے علاوہ رہائش کے لیے اچھا خاصا مکان بھی تھا۔ اس مکان کا پچھلا حصہ چودھری کی حویلی کی ایک دیوار سے ملا ہوا تھا۔ اکرم گاؤں کے دیگر لڑکوں سے خاصا مختلف تھا۔ اس نے ہمیشہ پڑھنے لکھنے پر توجہ دی تھی اور خوش قسمتی سے میٹرک کر لیا تھا۔ اب وہ شہر جا کر مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بچپن میں ساتھ کھیلنے والے نیلو اور اکو جوان ہونے تک ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ ایک روز اکرم گھر پہنچا تو اس نے دیکھا چودھری حکم داد کا چھوٹا بیٹا چودھری منصور، پٹواری رب نواز
اور منشی چراغ دین اس کے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس وقت اس کا باپ فضل دین گھر میں موجود نہیں تھا۔ گھر میں اس کی ماں اور چھوٹی بہن تاجی تھے۔ اس نے حیرت سے چودھری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولا، ہم دیکھنے آئے ہیں گھر کتنا بڑا ہے۔ یہ گھر تو آپ نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے۔ اس وقت تو ابا جی بھی نہیں ہیں، پھر آپ کے آنے کا کیا مطلب ہوا؟ چھوٹے چودھری نے جواب دیا، اس مکان کی پشت ہماری حویلی کی دیوار سے ملتی ہے۔ یہ مکان ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ پٹواری رب نواز نے کہا، اکرم پتر، بات دراصل یہ ہے چودھری صاحب یہ گھر لینا چاہتے ہیں۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولا، چودھری صاحب ہمارا گھر کیوں لینا چاہتے ہیں؟ پٹواری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اوئے جھلیا، بڑے چودھری صاحب مکان خریدنا چاہتے ہیں۔ اس مکان کے بدلے وہ تمہارے باپ کو معقول رقم دیں گے۔ اکرم بولا، ہم تو اس مکان کو بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ چھوٹے چودھری نے کہا، تمہارے ارادے کی بات نہیں، جو بڑے چودھری صاحب کی مرضی ہے وہی ہوگا۔ لیکن گھر بک گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تم اپنے لیے کوئی اور گھر دیکھ لینا۔ لیکن بڑے چودھری صاحب ہمارے گھر کا کیا کریں گے؟ پٹواری بولا، وہ اپنی حویلی کو بڑھانا چاہتے ہیں، تمہارا گھر خرید کر اپنی حویلی میں شامل کریں گے۔ اکرم بولا، ہم یہ مکان فروخت نہیں کریں گے، اس پر پکی چھت ڈال کر اسے 2 منزلہ بنائیں گے۔ میں بس ذرا شہر جا کر افسر بن جاؤں۔ چھوٹے چودھری نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، مستقبل کے ڈی سی صاحب، تو پھر تم ایسا کرو، ہماری حویلی خرید لو، اسے بھی اپنے مکان میں شامل کر لینا، ہم کوئی کرائے کی جھگی لے لیں گے۔ اکرم نے سنجیدگی سے کہا، آپ میری بات کا مذاق نہ سمجھیں۔ ہمارے باپ دادا اس مکان میں رہتے آئے ہیں، ہماری آئندہ نسلیں بھی یہیں رہیں گی۔ چھوٹے چودھری نے طنزیہ کہا، اوئے تو ڈی سی بننے شہر چلا جائے گا، آنے والی کون سی نسلیں رہیں گی؟ وہ چودھری کے طنز کو نظر انداز کر کے بولا، میں شہر جاؤں گا تو لوٹ کر بھی تو آؤں گا، میری نسلیں اسی مکان میں رہیں گی۔ منشی چراغ دین نے کہا، 4 جماعتاں پڑھ کے اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ چھوٹے چودھری نے کہا، ٹھیک کر دیں گے اس کا دماغ بھی منشی جی، آپ فکر نہ کریں۔ پھر پٹواری رب نواز کو کہا، آؤ پٹواری جی، واپس چلتے ہیں، اس کے باپ سے بات کریں گے۔ رات کو فضلو گھر آیا تو اسے سارا واقعہ بتایا گیا۔ اکو نے کہا، ابا ہم اس گھر کو پکا بنائیں گے، اس پر دوسری منزل بھی ڈالیں گے، ہم اپنا گھر فروخت نہیں کریں گے۔ فضل دین اداسی سے بولا، اکو پتر، تیرا کیا خیال ہے، چودھری کوئی سمجھانے سے سمجھ جائیں گے؟ او شدائیہ، تجھے معلوم نہیں، گاؤں میں پکی حویلی ایک ہی ہوتی ہے، دوسرا پکا مکان بنانے کی ہمت وہی کر سکتا ہے جو چودھریوں کی ٹکر کا ہو۔ تم نے سارے گاؤں میں 2 منزلہ پکا مکان بنانے کی رٹ لگا رکھی ہے نا، اسی وجہ سے چودھری حکم داد ہمارے مکان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب وہ اسے حاصل کر کے رہے گا پتر، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ہم اس کی برابری کریں؟ اکو نے کہا، ابا شہر میں سارے مکان پکے ہوتے ہیں، کیا وہاں ہر شخص چودھری ہوتا ہے؟ شہر اور گاؤں میں فرق ہوتا ہے پتر، لیکن یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ کوئی اپنی حق حلال کی کمائی سے گاؤں میں پکا مکان نہیں بنا سکتا؟ گاؤں میں شہر کا قانون نہیں چلتا پتر، یہاں چودھریوں کی ڈالی ہوئی ریت چلتی ہے، میں ایسی ریت کو نہیں مانتا۔ تمہارے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اپنی ضد سے باز آجا پتر، ہم چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرے روز چودھری حکم داد نے اکو اور اس کے باپ فضلو کو حویلی میں بلایا۔ جب وہ حویلی پہنچے تو چودھری کے دونوں بیٹے چودھری منصب اور چودھری منصور حاکمیت کے زوم میں مبتلا اس کے ساتھ براجمان تھے۔ گاؤں کے بہت سے معتبر لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ فضلو نے حسب دستور چودھری حکم داد کے پاؤں چھوئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اکو نے نہ تو چودھری حکم داد کے قدم چھوئے نہ ہی اسے سلام کیا۔ چودھری حکم داد نے قہرناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، فضلو، تیرے ساتھ یہ کون چھوکرا ہے؟ میرا پتر ہے چودھری صاحب۔
کیا نام ہے اس کا؟ نام تو اکرم ہے سرکار۔ بھائی واہ، بڑا بانکا سجیلا ہے تیرا پتر، کیا سرمے کی دھار ہے، فیشنی بال ہیں، بس ایک دوپٹے کی کسر ہے، اگر وہ بھی اوڑھ لے تو زنانی لگے۔ سنا ہے تیرا چھیل چھبیلا پتر کچھ زیادہ ہی پڑھ لکھ گیا ہے، سارے گاؤں میں کہتا پھرتا ہے دوسری پکی حویلی کھڑی کرے گا۔ ذرا اس کو اچھی طرح سمجھا دے، ورنہ اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ فضلو نے کہا، بچہ ہے سرکار، کوئی غلط بات کر دی ہو تو معاف کر دیں۔ اس نے کل چھوٹے چودھری اور پٹواری رب نواز سے بدتمیزی بھی کی تھی، اپنے گھر میں کھڑے ہو کر گالیاں اور دھمکیاں دی تھیں۔ اکو بولا، یہ جھوٹ ہے، میں نے کسی کو گالی دی نہ دھمکی۔ منشی چراغ دین بولا، اوئے کیا ہم سب جھوٹے ہیں؟ تو نے کہا نہیں تھا کہ چودھری کے باپ کی بھی مجال نہیں جو تمہارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ پٹواری رب نواز بولا، اس نے کہا تھا کہ اگر کسی نے زور زبردستی کی تو شہر جا کے مقدمہ کر دے گا۔ چودھری منصب بھی بولا، اکو نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک ایک چودھری کو چن چن کے قتل کرے گا۔ اکو بولا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، تم سارے جھوٹ بولتے ہو۔ چودھری منصب نے گرج کر کہا، اوے کمی کی اولاد، تو اتنے لوگوں میں بیٹھ کے ہمیں جھوٹا کہتا ہے؟ اکو نے جرات سے کہا، اگر آپ جھوٹے نہیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ دیں۔ یہ سن کر بڑا چودھری غضبناک ہو گیا، اوئے گندی نالی کے کیڑے، اب ہم تیرے جیسے رذیلوں کے سامنے قرآن اٹھائیں گے؟ پھر چودھری بولا، فضلو، بات یہ ہے اب حویلی کے باشندوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، چودھری منصب اور چودھری منصور کی اولادیں بڑی ہونے لگی ہیں، ان دونوں کا خیال ہے حویلی کو کشادہ کرنا چاہیے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے تمہارا گھر توڑ کر حویلی میں شامل کر لیا جائے۔ یہ سن کر اکو بولا، چودھری صاحب یہ ہمارے باپ دادا کا مکان ہے، یہ زمین اور مکان ہمیں حکومت برطانیہ سے غداری کے صلے میں نہیں ملے تھے، نہ ہی ہم نے خیرات میں حاصل کیے تھے۔ مسجد کے پیش امام نے کہا، اکو پتر، اللہ تعالیٰ نے بزرگوں سے گستاخی کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ اکو بولا، اللہ نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ فرمایا ہے مولوی صاحب، اور حاکم کو رعایا سے انصاف کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ چودھری حکم داد غصے سے بے قابو ہو کر بولا، بکواس بند کر، نہیں تو تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ فضلو نے چودھری حکم داد کے پاؤں پکڑ لیے، آپ کو خدا رسول کا واسطہ ہے چودھری صاحب، میرا پتر تو بے وقوف ہے، اس نادان کی خطا معاف کر دیں، اس کی جگہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ چودھری حکم داد بولا، اب اگر تیرا بیٹا بولا تو کبھی نہیں بول سکے گا، ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، اگر تمہارا گھر خریدیں گے تو اس کی قیمت بھی دیں گے۔ اکو پھر بولا، آپ کے پاس زمینوں کی کیا کمی ہے چودھری صاحب، آپ کسی دوسری جگہ ایک اور حویلی کیوں نہیں بنوا لیتے، یا پھر حویلی کے اوپر ہی ایک اور منزل تعمیر کر لیں۔ اب کی دفعہ چودھری حکم داد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اوئے کمزاد، تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے میں گھر کا بٹوارا کر دوں، اپنے منصب اور منصور کو الگ الگ گھروں میں تقسیم کر دوں، اور میرے خاندانی معاملات میں دخل دینے والے تم ہوتے کون ہو؟ چودھری کے اشارے پر اس کے نمک خوار اٹھے اور لاتوں مکوں سے اکو کی ٹھکائی کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فرش پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹا سا کچا مکان تھا جہاں اس کا باپ فضلو، اس کی ماں نور بی بی اور اس کی بہن تاجی غم و حسرت کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ ماں کی زبانی اسے پتہ چلا چودھری حکم داد نے 1000 روپے دے کر ان کا مکان خرید لیا تھا اور ازراہ ہمدردی یہ کچا مکان انہیں دلوا دیا تھا۔ اکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بولا، میں ان ظالموں کو چن چن کے قتل کر دوں گا۔ فضلو نے چلا کر کہا، کر دے، اس سے پہلے ہمیں قتل کر دے تاکہ تیرے کیے کی سزا ہم نہ بھگتیں۔ اکو خاموشی سے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ ماں نے اس کا راستہ روک لیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اکو بولا، زمینوں پہ جا رہا ہوں، فصل کو دیکھ کر آتا ہوں۔ نور بی بی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کون سی فصل اکو؟ تم نے چودھری کے سامنے زبان نہ چلائی ہوتی
تو آج ہم اس حال کو نہ پہنچتے، ہماری فصل بھی محفوظ رہتی اور جانور بھی۔ اکو نے ماں کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہماری فصل کو کیا ہوا ہے ماں؟ وہ لپک کر گھر سے نکلا اور اپنی زمین پر پہنچا۔ 5 ایکڑ اراضی جہاں کچھ دن پہلے لہلہاتے کھیت تھے، اب وہاں راکھ اور سیاہ جلی ہوئی گھاس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کا سر چکرا گیا، وہ نیچے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ روتا رہا، پھر اس نے فضا میں تعفن محسوس کیا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک جانب گدھ، چیل اور کوے منڈلا رہے تھے۔ اس نے دیکھا کچھ فاصلے پر ڈھانچوں کے گرد مردار خور جانوروں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے ڈھانچوں کے قریب پہنچا تو اپنے بیلوں کی جوڑی کو شناخت کرنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اپنے بیلوں کے کھروں پر بندھے ہوئے گھنگرو اس نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیے۔ بے بسی کے شدید احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ دن بعد اس کی حالت قدرے سنبھلی تو اسے نیلو کا خیال آیا۔ نیلو کے باپ اور بھائیوں نے اس کے اور اس کے خاندان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے بعد اسے نیلو کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ یہی مجبوری اسے باغ میں لے گئی، جہاں خوش قسمتی سے اس کی ملاقات نیلو سے ہو گئی۔ خلاف معمول وہ بہت ملول تھی۔ آج وہ کسی درخت کی شاخ پر سوار نہیں تھی، بلکہ ایک تنے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، تم اتنے دنوں کے بعد آئے ہو اکو، میں روز یہاں تمہارا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تمہارے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اکو بولا، تمہارا قصور نہیں، قصور تو میرا ہے۔ میں نے تمہارے باپ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے اکو۔ افسوس سے کیا حاصل؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ لیکن اب جو ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اب اس سے زیادہ کیا ہونے والا ہے نیلو؟ وہ ہونے والا ہے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے تو ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم خاموش ہو کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہو۔ مجھے معلوم ہے تم اندر ہی اندر کوئی منصوبہ بنا رہے ہو، لیکن تم نہیں جانتے میرے بھائی کتنے طاقتور ہیں۔ میں ان کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنا رہا ہوں۔ بنانا بھی مت۔ انہوں نے تمہارا گھر ہتھیا لیا، تمہاری فصل کو آگ لگا دی، مویشی مروا دیے، تم نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ تم اور تمہارے گھر والے جب فاقے کرو گے تو انہی کے سامنے جھکو گے۔ وہ تمہیں اپنے قدموں میں گرانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ پٹواری سے مل کر تمہاری زمین ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اکو وہ غصہ آ گیا۔ اب ایک یہ زمین ہی تو بچی ہے ہمارے پاس، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ان کے خلاف تھانے میں جاؤں گا، میں شہر جاؤں گا، شہر میں عدالت ہے، اخبار والے ہیں۔ تم جو جی میں آئے کرو اکو، لیکن یہ سمجھنا آج سے تمہاری نیلو مر گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نیلو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ جب تھانہ کچہری ہوگا تو صرف دشمنی ہوگی، رشتہ نہیں ہو سکے گا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، تم مجھے اپنے ساتھ کہیں بھی لے چلو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نیلو؟ اگر میں تمہیں لے کے فرار ہوا تو تمہارا باپ اور بھائی، میری ماں، بہن اور باپ کا کیا حال کریں گے؟ میں اپنے بوڑھے والدین اور جوان بہنوں کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں جانتی ہوں اکو، لیکن میں تمہیں نقصان پہنچتے ہوئے بھی دیکھنا نہیں چاہتی اور تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتی۔ تم ہی کوئی راستہ نکالو۔ اکو نے اسے تسلی دی، سوچیں گے تو کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ یہ اچھی بات ہے انہیں ابھی تک ہمارا پتہ نہیں۔ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ انہیں پتہ نہ چلے۔ بہتر ہے ہم کچھ عرصے کے لیے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ وہ دونوں کچھ دیر اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کرتے رہے، پھر ایک غیر معینہ مدت کے لیے جدا ہو گئے۔ نیلو اکرم کے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار تھی، لیکن اکرم مصلحت کی راہ نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے نیلو کو تسلی دی کہ وہ جلد اس مسئلے کا حل نکال لے گا۔
مسئلے کا کوئی حل تو نہ نکلا، لیکن چودھری حکمداد نے اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ اس نے پٹواری رب نواز کے ذریعے سے فضلو کی زمین اپنے نام کروا لی اور 500 روپے اسے خیرات سمجھ کر دے دیے۔ فضلو کے پاس یہ رقم وصول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سونا اگلتی 5 ایکڑ زمین کی قیمت 500 روپے وصول کر کے اس کا دل خون ہو گیا، مگر وہ مجبور تھا۔ اس کھلے ظلم کے خلاف وہ احتجاج کرتا تو کہاں جاتا، رو دھو کر خاموش ہو گیا۔ اس واقعے کا سب سے زیادہ صدمہ اکو کو پہنچا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ابھی اٹھے اور آندھی طوفان کی طرح چودھریوں پر چڑھ دوڑے۔ چودھریوں کی دی ہوئی رقم کتنے دن چل سکتی تھی؟ 2 ماہ گزرنے کے بعد فضلو مجبوراً چودھری کے کھیتوں میں مزدوری کرنے لگا۔ اکو بھی اپنے باپ کے ساتھ پورا دن گدھے کی طرح کام کرتا تھا۔ کچھ دن کے بعد چھوٹے چودھری منصب نے شرط لگائی کہ فضلو کی بیوی اور بیٹی بھی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آئیں، ورنہ وہ ان دونوں کو بھی مزدوری سے خارج کر دے گا۔ بادل ناخواستہ اکو کا پورا گھرانہ چودھری حکمداد کے کھیتوں میں صبح سے شام تک اپنا خون پسینہ ایک کرنے لگا۔ اس دوران میں 1-2 بار اکرم نے نیلو سے ملاقات کی، بہت چھپ چھپا کر۔ اپنی دانست میں وہ بہت احتیاط سے ملے تھے، لیکن چودھری منصور کو ان کے تعلقات کا علم ہو گیا۔ اس نے پہلے تو چھپ کر نگرانی کی، جب اپنی آنکھوں سے نیلو کو اکرم سے ملتے دیکھ لیا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ اس بارے میں نیلو سے استفسار کیا تو اس نے اس خوف کی بنا پر انکار کر دیا کہیں اس کے بھائی اکو کے جانی دشمن نہ بن جائے۔ دونوں چودھریوں نے بہن سے تو زیادہ باز پرس نہیں کی، تاہم اکو کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے بنانے لگے۔ وہ کسی طور یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بہن کا نام کسی کم ذات، نیچ، کھیت میں مزدوری کرنے والے کے ساتھ منسوب ہو۔ بھائیوں کے منصوبے کی بھنک نیلو کے کانوں میں پہنچی تو وہ بے چین ہو گئی۔ وہ جلد از جلد اکو کو چودھریوں کے عزائم سے باخبر کرنا چاہتی تھی۔ پھر چند روز بعد اسے ایک موقع میسر آ گیا۔ اس روز چودھری منصب اور چودھری منصور ساتھ والے گاؤں گئے تھے۔ بڑا چودھری حویلی کے اندر ہی تھا تو سپہر کے بعد نیلو کھیتوں میں پہنچ گئی۔ اس نے اکو کو اشارے سے بلایا، پھر وہ دونوں آم کے باغ میں آ گئے۔ اکو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے تم کہیں چلے جاؤ، اس گاؤں سے بہت دور۔ وہ تمہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کون منصوبہ بنا رہا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میرے بھائی منصب اور منصور، انہیں ہمارے تعلقات کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ تمہیں قتل کرنے کی بات کر رہے تھے۔ انہیں پتہ کیسے چلا؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیسے پتہ چلا، میں بس تمہیں یہی بتانے آئی تھی، اور میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اگر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہو تو ایک اشارہ کر دینا، میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ درختوں میں گم ہو گئی۔ اکو شدید الجھن کا شکار ہو گیا۔ وہ اپنی محبت کی خاطر اپنے گھر والوں کو عذاب میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ خاص طور پر وہ تاجی کے حوالے سے بہت پریشان تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ اسے اپنے سامنے چودھری منصب کھڑا دکھائی دیا۔ نہ جانے چودھری منصب کب درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ در حقیقت دوسرے گاؤں جانے والی بات دونوں چودھریوں نے جھوٹ موٹ پھیلائی تھی۔ چودھری حکمداد کو انہوں نے پہلے ہی اعتماد میں لے لیا تھا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اکو کو کسی جھوٹے مقدمے میں الجھا دیں تاکہ وہ جیل چلا جائے اور ان کی بہن پر حرف بھی نہ آئے، اور انتقام میں وہ اکو کی بہن پر ہاتھ بھی صاف کر لیں۔ چودھری منصب اور چودھری منصور نے اکو کو قابو کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس تھانے لے آئے، اور اب وہ میرے سامنے بیٹھا اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہا تھا۔ چودھری حکمداد کے ظلم و ستم کی جو داستانیں میرے علم میں آئی تھیں، ان کا ایک عملی نمونہ میرے سامنے موجود تھا۔ تاہم چودھریوں پر ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے بڑی ہوشیاری سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، اکرم، وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو پھر انہوں نے چودھری حکمداد پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ وہ چاہتے تو خاموشی سے قتل کر کے تمہیں کہیں بھی دبا دیتے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔
وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، وہ ایسا کر سکتے تھے تھانے دار جی، اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر کے یہ ناٹک کیوں کھیلا۔ میں نے کہا، فی الحال تم یہاں محفوظ ہو، فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ان سے نمٹنے کا کوئی طریقہ میں نکال ہی لوں گا۔ اکرم بولا، میں تو یہاں محفوظ ہوں تھانے دار صاحب، مگر میرے گھر والے بہت غیر محفوظ ہیں، مجھے تاجی کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ وہ بدفطرت چودھری کوئی بھی اوچھا وار کر سکتے ہیں۔ میرا باپ، ماں اور تاجی ان کے کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو جوان، میں 2 پولیس اہلکاروں کو تمہارے گھر کی نگرانی کے لیے روانہ کر دیتا ہوں۔ وہ بے اطمینانی سے بولا، آپ کے اہلکار کب تک ان کی نگرانی کریں گے؟ میں یہاں تھانے میں بند ہوں، جس طرح میں اپنی بہن کی حفاظت کر سکتا ہوں کوئی دوسرا تو نہیں کر سکتا۔ میں نے جواب دیا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، انشاءاللہ کل تم حوالات سے باہر ہوں گے۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی چھوڑ دوں، لیکن چودھریوں کو رگیدنے کا جو سنہری موقع ملا ہے اسے ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ تمہیں بس آنکھیں بند کر کے میرے مشوروں پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ تو تم حوالات میں جا کر آرام سے سو جاؤ، باقی باتیں کل ہوں گی۔ وہ خاموشی سے میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے 2 ہوشیار قسم کے سپاہیوں کو گاؤں روانہ کر دیا کہ وہ سادہ کپڑوں میں فضلو کے گھر کے آس پاس موجود رہیں۔ دوسرے روز میں چودھری حکم داد کا بیان لینے حویلی پہنچا۔ وہ صورت سے ہی فرعون نظر آتا تھا۔ الیک سلیک کے بعد میں نے اس کا بیان لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ پہلے ان احسانوں کو گنوانے لگا جو اس نے اکو اور اس کے خاندان پر کیے تھے۔ اسے اپنی پٹری پر لانے کے لیے میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ جب اس کا بیان ختم ہوا تو میں نے کہا، چودھری صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آخر اکو نے آپ پر حملہ کیوں کیا؟ وہ چالاکی سے بولا، آپ کو اس نے کیا بتایا ہے؟ آپ تو ملزم سے ایک ایک بات اگلوانے کا ہنر جانتے ہیں، اور پولیس والوں کی تو دہشت ہی بہت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، کیا چودھریوں سے بھی زیادہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نا جناب، قانون کی وردی کی بات ہی دوسری ہے۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر سوچ کر بولا، بات یہ ہے ملک صاحب کہ تعلیم سب کو راس نہیں آتی۔ اکو 4 جماعتیں پڑھ گیا ہے تو اس کا دماغ 7ویں آسمان پر اڑنے لگا ہے۔ اب وہ ہمیں ظالم اور غاصب سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے ہم نے اس کے باپ سے مکان اور زمین ہتھیا لی ہے۔ سچ تو یہ ہے ہم نے یہ چیزیں باقاعدہ خریدی ہیں اور فضلو کو رقم ادا کی ہے، پر وہ میرا دشمن بن بیٹھا ہے اور چھرا لے کے مجھے قتل کرنے نکل کھڑا ہوا۔ چودھری صاحب، اکو حویلی میں داخل کیسے ہو گیا؟ وہ پیچھے والے باغ کے راستے حویلی میں کودا تھا۔ وہ تو بھلا ہو چودھری منصب کا اس کی نظر پڑ گئی۔ جس وقت حویلی میں اکو داخل ہوا اس وقت آپ کہاں تھے؟ میں بیٹھک کی طرف جا رہا تھا۔ اکو کو کہاں سے پکڑا گیا؟ وہ عین میرے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس کمبخت نے اپنی جان کی فکر بھی نہیں کی، یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر آپ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ چودھری حکم داد نفرت سے بولا، اس کا حشر تو میں بہت برا کروں گا۔ آپ ذرا اس کے خلاف مضبوط سا کیس بنائیں کہ لمبی مدت کے لیے جیل جائے۔ ایسے دیوانوں کا کھلے عام پھرنا بہت خطرناک ہے۔ میں نے چودھری کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، اب اس علاقے میں تھانے دار بن کر آ گیا ہوں، انسانیت کے دشمنوں کو چن چن کر کیفر کردار تک پہنچا دوں گا۔ چودھری نے پوچھا، اکو نے زبان کھولی ہے یا ابھی تک منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھا ہے؟ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، چودھری صاحب، ہم نے ایک ہی رات میں اس کی گھنگنیاں نکال دی ہیں، ہمارے پاس آ کر تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ اکو کس باغ کی انبی ہے؟ انبی اور باغ کے ذکر نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سنبھل کر بولا، اس بدبخت نے بیان کیا دیا ہے؟
بیان تو خاصا لمبا چوڑا دیا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اسے ایسا فٹ کروں گا زندگی بھر یاد کرے گا۔ اس نے تو آپ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میں نے اسے لاتوں گھوسوں سے دھنک ڈالا۔ چودھری نے محتاط لہجے میں پوچھا، ایسی کیا بات کہہ دی تھی اس نے؟ میں نے چودھری کو تڑپانے کے لیے کہا، کمی کمین ہے نا، نیچ بات ہی کرے گا، مگر میں نے اسے ایسا مزہ چکھایا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی گنجی پیدا ہوں گی۔ وہ جز بز ہو کر ٹٹولنے والے انداز میں بولا، ویسے کہہ کیا رہا تھا خنزیر کا بچہ؟ میں نے چودھری کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، وہ آپ کی بیٹی نیلوفر کا نام لے رہا تھا۔ چودھری کا چہرہ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا، اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ ملک صاحب، میں نے اپنی پوری زندگی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس گندگی کے کیڑے نے نیلوفر کے حوالے سے کچھ بکواس یہاں بھی کی تھی۔ اگر مجھے قانون کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو یہیں زمین میں گڑوا دیتا۔ میرے بیٹے تو اسے زندہ چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ ملزم کو قانون کے حوالے کر دیں۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا چودھری صاحب، اب میں اس کمبخت سے خود ہی نمٹ لوں گا۔ ملک صاحب، آپ قانون کے تقاضے پورے کریں۔ اس منحوس نے میری بچی کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ چودھری صاحب، میں آپ کی پوزیشن کو سمجھ رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی میری بہن ہے۔ میں اس بدماش کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا، اسے کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا۔ اسے تسلی دے کر میں حویلی سے نکلا اور اکو کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ سادہ لباس میں اپنے اہلکار مجھے دکھائی دے گئے۔ میں نے انہیں مخصوص اشارہ کیا، جواباً انہوں نے اشارے سے بتایا کہ سب خیریت ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اکو کے دروازے پر دستک دی۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا۔ اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ دوپہر کا پرتکلف کھانا میں نے چودھری حکمداد کی حویلی میں کھایا تھا۔ چودھری سے گفتگو اور اس کی حویلی میں اتنی دیر قیام کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کا اعتماد حاصل کر لوں، کیونکہ آئندہ میں جو کچھ کرنے والا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ چودھری حکمداد میری جانب سے مطمئن رہے۔ مجھے خوشی تھی کہ چودھری حکمداد جیسے گھاک شخص کو میں شیشے میں اتارنے میں کامیاب تھا۔ حویلی سے اٹھتے ہوئے میں نے چودھری کو بتا دیا تھا کہ اب میں سیدھا فضلو کے گھر جاؤں گا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے باوجود بھی چودھری نے اپنا ایک آدمی خفیہ طور پر میری نگرانی کے لیے تعاقب میں روانہ کر دیا تھا۔ دستک کے جواب میں فضلو نے دروازہ کھولا اور سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا۔ فضلو کا ڈرنا فطری امر تھا۔ اس کا جوان بیٹا پہلے ہی ہماری تحویل میں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہ مزید سکڑ گیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا۔ مجھے اس وقت تھانے دار نہیں بلکہ اپنا دوست سمجھو۔ یہ کیسی دوستی ہے تھانے دار صاحب؟ میرا بیٹا آپ نے بند کر رکھا ہے۔ اسی وقت اکو کی ماں نور بی بی کمرے سے نکل آئی۔ وہ ہماری باتیں سن چکی تھی۔ جلدی سے چارپائی بچھاتے ہوئے بولی، یہاں بیٹھے تھانے دار صاحب۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران فضلو نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ میں نے نور بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کمال ہے چاچی، کل سے آپ کا بیٹا تھانے میں بند ہے۔ آپ نے خیر خبر ہی نہیں لی اس کی؟ فضلو نے مایوس لہجے میں کہا، آپ اسے پھانسی چڑھا دیں جناب، ہماری جان تو چھوٹے گی۔ چاچا، میں اس علاقے کے تھانے میں بے گناہوں کو پھانسی چڑھانے نہیں آیا، بلکہ مظلوموں کو انصاف دلانے آیا ہوں۔ فضلو نے کہا، انصاف کس پرندے کا نام ہے؟ چودھری حکمداد اور اس کے بیٹوں کے حکم پر آپ نے اکو کو بند کر دیا، یہ انصاف کیا ہے ہمارے ساتھ؟ حوصلہ کرو چاچا، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ گزشتہ رات تمہارا بیٹا بڑے سکون سے سویا ہے۔ میں اس کی زبانی ساری کہانی سن چکا ہوں، اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے اس کی بے گناہی کا پورا یقین ہے، اسی لیے آپ لوگوں سے دوستانہ انداز میں بات کر رہا ہوں۔ اسی وقت ایک لڑکی کمرے سے نکلی اور بولی، تھانے دار جی، میرا ویر چھوٹ جائے گا نا؟
وہ 16-17 برس کی حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کے چہرے سے معصومیت اور بچپنا جھلکتا تھا۔ میں نے کہا، تاجی، تمہارے ویر کا بال بھی بانکا نہیں ہوگا، لیکن مجھے آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ تینوں ہکا بکا مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک تھانے دار ان کے گھر میں بیٹھا تسلی کی باتیں کر رہا تھا۔ بالآخر نور بی بی نے پوچھا، آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں نے انہیں بتایا، میں چودھری حکم داد اور اس کے بیٹوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اس ڈرامے میں تھوڑا سا کام کرنا ہوگا، میری ہدایت کے مطابق۔ فضلو بول اٹھا، تھانے دار صاحب، آپ کو اندازہ ہے آپ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ یہ چودھری بہت خطرناک لوگ ہیں، ہمارے ساتھ آپ کے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ فضلو خود اعتمادی سے بالکل محروم تھا۔ میں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بولا، آپ نئے نئے آئے ہیں، اس لیے ان کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں۔ میں نے پراعتماد لہجے میں کہا، وہ جتنے بھی طاقتور ہوں، قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ ہتھ کڑی لگا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چاچا، میں ہر مجرم کو پکڑنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، سب کے لیے ایک جیسی ہتھ کڑی ہے۔ تاجی نے پوچھا، آپ میرے ویر کو کب رہا کریں گے تھانے دار صاحب؟ اس ڈرامے کے بعد کر دوں گا جس کا ذکر کیا ہے۔ پہلے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آج چودھریوں کے کھیتوں میں مزدوری کرنے کیوں نہیں گئے؟ نور بی بی نے فضلو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہم گئے تھے جی، لیکن دوپہر کے وقت واپس آ گئے تھے، اس تاجی کی وجہ سے۔ چودھری منصب اور چودھری منصور کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے 2 بار کھیتوں کا چکر لگایا، اس لیے ہم دوپہر ہی واپس آ گئے۔ ساری رات ہم نے جاگ کر گزاری ہے۔ یہ کلہاڑیاں رکھی تھیں، اگر چودھری دھاوا بول دیتے تو ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی جان ضرور لے لیتے۔ میں نے کہا، اس کی نوبت نہیں آتی فضلو، میں نے 2 سادہ پوش پولیس اہلکار حفاظت کے لیے لگا رکھے تھے۔ اب میری بات غور سے سنو، کل آپ تینوں میں سے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ اگر چودھریوں کی طرف سے کوئی بلاوا بھی آیا تو بیماری وغیرہ کا بہانہ کر دینا۔ پرسوں تاجی اکیلی کھیتوں میں کام کرنے جائے گی، تم دونوں میاں بیوی گھر میں ہی رکنا۔ نور بی بی بے قراری سے بولی، میں اپنی بچی کو اکیلا نہیں بھیجوں گی، مجھے ڈر ہے وہ اس سے چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں یہی چاہتا ہوں وہ پرسوں آئیں اور تاجی سے چھیڑ چھاڑ کریں، میں انہیں رنگے ہاتھوں جائے واردات سے گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ فضلو نے کچھ خوفزدہ انداز میں کہا، اس کے بعد کیا ہوگا ملک صاحب، ہمیں تو اسی گاؤں میں رہنا ہے۔ میں نے کہا، فکر نہیں کرو، ایک بار یہ چودھری قانون کے رگڑے میں آ گئے، ان کا سارا غرور نکل جائے گا، اس طرح دوسروں میں بھی ہمت ہوگی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ فضلو بولا، پھر تو ہماری تاجی کو تھانے کچہری میں بیان دینے کے لیے بار بار جانا پڑے گا، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تاجی بولی، ابا، لوگ یہی سوچیں گے تاجی بڑی بہادر نکلی۔ میں نے تاجی کو شاباش دی اور کہا، چاچا فضلو، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ تھانہ جانا پڑے گا۔ وہ کس لیے تھانے دار صاحب؟ تم چھوٹے چودھریوں کے خلاف رپورٹ درج کرواؤ گے، اس بات کا ذکر کرو گے کہ وہ دونوں تمہاری بیٹی کو میلی نظر سے دیکھتے ہیں اور تم اپنی عزت کو غیر محفوظ سمجھتے ہو۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو جائے گی؟ میں ہوں نا گڑبڑ درست کرنے کے لیے۔ دیکھو، پولیس کارروائی کے لیے رپورٹ کا درج ہونا ضروری ہے، تم تھوڑی دیر میں گھر واپس آ جانا۔ فضلو نے کچھ حوصلہ پکڑا اور میرے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم تھانے میں موجود تھے۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد تمام اہم جگہوں پر فضلو کے نشان انگوٹھے لگوائے، پھر حوالات میں اس کی ملاقات اس کے بیٹے سے کروا دی۔ بیٹے کو ملنے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ اگلے روز میں نے ایک ASI کی سرکردگی میں 4 افراد پر مشتمل ایک پولیس پارٹی رب نواز کو گھیرنے کے لیے روانہ کی۔ دوپہر کو وہ لوگ رب نواز کو لے کر آ گئے۔ اس نے کورے لٹھے کی شلوار پر بوسکی کی قمیص پہن رکھی تھی اور کالی واسکٹ۔
بالوں میں خضاب کا رنگ تھا اور نظر کا چشمہ بھی لگا رکھا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق اے ایس آئی نے اسے باہر برآمدے میں بچھی ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ اس نے کئی بار اہلکاروں سے کہا کہ وہ مجھے اس کی آمد کے بارے میں اطلاع دیں۔ 4 گھنٹے انتظار کرانے کے بعد میں نے اسے کمرے میں بلایا۔ اس نے آتے ہی شکوہ کیا، تھانے دار صاحب، میں اس علاقے کا پٹواری ہوں رب نواز۔ آپ کے سپاہی مجھے گھر سے پکڑ لائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کسی شریف آدمی کو بلانے کا۔ میں نے کہا، تم کب سے اس علاقے کے پٹواری ہو گئے ہیں کوئی 15-20 سال۔ 15-20 سال اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے۔ تم تو اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں گے۔ مجھے پتہ چلا ہے فضلو کا ایک مکان تھا جس کا پچھواڑا چودھری حکم داد کی حویلی سے ملا ہوا تھا۔ وہ مکان چودھری نے فضلو سے خرید لیا، پورے 1000 روپے میں، اور یہ خریداری تمہارے توسط سے ہوئی۔ خریداری کے سلسلے میں کوئی رسید، رجسٹری یا اقرار نامہ تحریر نہیں کیا گیا۔ کوئی گواہ ہے اس خریداری کا؟ تمہارے خیال میں ایک شخص کا بنا بنایا مکان صرف 1000 روپے میں خریدا جا سکتا ہے؟ وہ کچھ پریشان ہو کر بولا، میں کیا عرض کروں جناب، آپ چودھری صاحب سے پوچھ لیں۔ میں نے کچھ غصے سے کہا، چودھری سے تو بعد میں پوچھوں گا، لیکن پہلے تم جواب دو۔ یہ سودا تمہارے توسط سے ہوا اور تم پٹواری ہو، علاقے کی قیمت سے آگاہ ہو، اس مکان کے نقشے اور کاغذات کے رد و بدل کے تم ذمہ دار ہو۔ مکان کو چودھری کی ملکیت میں شامل کرنے کی تمام کاغذی کارروائی تم نے کی تھی۔ وہ بولا، میں نے یہ سب بڑے چودھری کے حکم پر کیا تھا جناب۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، تمہیں تنخواہ بڑے چودھری سے ملتی ہے یا سرکار سے؟ اور ذرا یہ تو بتاؤ، فضلو کی 5 ایکڑ اراضی چودھری نے تمہاری ملی بھگت سے صرف 500 روپے میں خرید لی۔ تم نے اس ظلم کے کاروبار میں کتنا کمیشن وصول کیا؟ پٹواری کو اندازہ ہوا کہ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں سرکار، میں چودھری صاحب کے آگے مجبور تھا۔ میں نے کہا، اب تمہارا بچنا بہت مشکل ہے، تمہارا جرم ناقابل ضمانت ہے FIR کی روح سے۔ اس نے چونک کر پوچھا، میرے خلاف کس نے FIR کٹوائی ہے؟ FIR اس نے کٹوائی ہے جس کا مکان اور زمین تم نے اونے پونے ہتھیا لی تھی۔ شیر خان، بند کر دو اس کو حوالات میں۔ حوالات کا سن کر پٹواری مجھے کھلی دھمکیاں دینے لگا۔ اس نے مجھے چودھری کے قہر و غضب سے ڈرانے کی کوشش کی، پھر اپنے تعلقات کے حوالے دینے لگا۔ اسے حوالات میں بند کرنے کے بعد حوالدار نے پوچھا، اب کل کا کیا پروگرام ہے جناب؟ میں نے جواب دیا، پہلے چودھری منصب اور چودھری منصور کی باری ہے، اس کے بعد چودھری حکم داد کو دیکھیں گے۔ حوالدار بولا، کھیتوں میں اچھی خاصی نفری لے کے جانا پڑے گا ملک صاحب۔ میں نے کہا، زیادہ بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں، بس ہم دونوں ہوں گے اور 2 بھروسے کے کانسٹیبل۔ تھانے میں کسی کو کل کی کارروائی کے بارے میں بتانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اگلی صبح طے شدہ پروگرام کے تحت میں چودھریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے پہنچ گیا۔ چاروں طرف ہرے بھرے کھیت لہلہا رہے تھے۔ یہ گنے کی فصل کا موسم تھا اور کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ میں ایک خاص جگہ چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ حوالدار شیر خان اور دونوں کانسٹیبلز بھی خفیہ جگہوں پر تھے۔ تھوڑی دیر بعد تاجی دراتی ہاتھ میں لیے پہنچ گئی۔ اس نے میری ایک جھلک دیکھ لی تھی، اس لیے مطمئن ہو کر گنے کی فصل کاٹنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد چودھری منصب اور چودھری منصور گھوڑوں پر آتے دکھائی دیے۔ غالباً کسی مخبر نے ان کو اطلاع دے دی تھی کہ ان کا شکار آج کھیتوں میں اکیلا ہے۔ تاجی کے نزدیک آ کر چودھری منصب گھوڑے سے نیچے اترا، ایک لفظ کہے بغیر اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ تاجی نے چیخ مار دی۔ تھوڑے فاصلے پر مختلف کھیتوں میں درجنوں مرد اور زن اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، وہ بھی اس طرف متوجہ ہو گئے۔ عین اسی وقت میں خفیہ پناہ گاہ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی تاجی کی جان میں جان آ گئی اور چودھری منصب کے چہرے پر حیرت نظر آئی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، چودھری منصب، اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دو اور خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ چودھری منصب اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، کیوں چھوڑ دوں اس کا ہاتھ؟ تیری بہن لگتی ہے؟ ہاں، میری بہن لگتی ہے۔ جا اوئے تھانے دارا، جا کر اپنا کام کر، اس معاملے میں نہ پڑ۔ چودھری منصب،
میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس لڑکی کو چھوڑ دو اور گرفتاری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گرفتاری؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اس دوران چودھری منصور کلہاڑی لیے میرے پہ چڑھ آیا۔ میں نے ایک جانب جھک کر اس کا وار خالی دیا اور کندھے سے دھکا مار کر اسے دور ہٹایا۔ پھر نہایت پھرتی سے چودھری منصب کی ٹانگوں میں ہاتھ ڈال کر اسے سر سے اوپر اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا۔ اس ساری ہنگامہ آرائی کا مقصد یہ تھا کہ موقع پر زیادہ سے زیادہ گواہ جمع ہو سکیں۔ میرا منصوبہ کامیاب جا رہا تھا۔ چودھری منصور اور چودھری منصب گالیاں دیتے ہوئے مجھ پر حملے کر رہے تھے۔ ارد گرد کھیتوں میں موجود پوری طرح ہمیں دیکھ رہے تھے۔ منصور نے کلہاڑی سے میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں نے اس سے کلہاڑی چھیننے کی کوشش کی اور تھوڑی ہی دیر میں ہم گتھم گتھا ہو گئے۔ عین اسی وقت چودھری منصب نے زمین سے اٹھ کر اپنی شکاری رائفل سیدھی کی۔ وہ میرا نشانہ باندھ رہا تھا۔ اس موقع پر کماد کی فصل میں چھپا ہوا حوالدار شیر خان باہر نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکتا، چودھری منصب کی شکاری رائفل نے شعلے اگل دیے۔ میں نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منصور کی آڑ لی۔ اس کے بعد وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ چودھری منصب کی شکاری رائفل سے نکلنے والی گولی منصور کی پشت میں عین دل کے رخ پر لگی۔ میرے حوالدار شیر خان کی رائفل سے نکلی ہوئی گولی چودھری منصب کا سر پاش پاش کر گئی۔ میرے حوالدار نے چودھری منصب کے رائفل والے ہاتھ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن جلد بازی میں نشانہ چوک گیا۔ میں جن دو سرماؤں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے آیا تھا، وہ دونوں اپنے خون سے زمین کو رنگین کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہوا اور میری توقع کے بالکل خلاف۔ موقع پر جمع ہونے والے افراد کے چہرے پر خوف اور دہشت تھی۔ میں نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، تم سب نے دیکھا نا، چودھری منصب نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ اتفاق سے منصور نشانہ بن گیا۔ ایک نوجوان نے ہمت کر کے کہا، میں نے دیکھا تھا جناب، چودھری منصب آپ کو گولی مارنا چاہتا تھا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا شخص بولا، چودھری منصب فضلو کی بیٹی تاجی کو زبردستی لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ نے اسے روکا تھا، پھر وہ جھگڑنے لگا۔ کھیتوں میں موجود ایک شخص نے کہا، لیکن چودھری منصب کو آپ کے حوالدار نے گولی ماری ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے حوالدار نے مجھے بچانے کے لیے چودھری منصب کے رائفل والے ہاتھ کا نشانہ لیا تھا، لیکن وہ عین وقت پر جھک گیا اور گولی اس کا بھیجا پھاڑتی ہوئی نکل گئی۔ ایک شخص بولا، ہاں جی، ہم نے دیکھا تھا یہ سب۔ میں نے کہا، یہ سب تم اپنے بیان میں کہو گے۔ ایک دن پہلے ہی فضل دین نے اپنی بیٹی کے حوالے سے چودھریوں کے خلاف رپورٹ درج کروائی تھی۔ ہم یہاں قانونی کارروائی کے لیے آئے تھے، لیکن چودھری منصب اور چودھری منصور نے قانون شکنی کا مظاہرہ کیا اور حرام موت کو گلے لگا لیا۔ اب تم سب وہی بیان دو گے جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بیان کے ذکر پر اکثر افراد الٹے قدموں پیچھے کھسکنے لگے۔ میں نے کرخت لہجے میں کہا، اگر تم لوگوں نے حقائق سے پردہ پوشی کی تو میں تم سب کو تھانے میں بند کر دوں گا۔ سچ کا ساتھ دو اور اپنی زندگی کو عذاب مسلسل سے چھٹکارا دلاؤ۔ میں نے حوالدار شیر خان کو مخاطب کر کے کہا، دونوں چودھریوں کی لاش کو ڈھک دو اور موقع واردات کا نقشہ تیار کرو۔ میرا خیال تھا دو جوان بیٹوں کی لاشیں دیکھ کر چودھری حکمداد کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، لیکن اس کے برعکس جوش انتقام نے اسے غضبناک بنا دیا۔ اس کا غیظ و غضب دیکھ کر جن لوگوں نے اس کے بیٹوں کے خلاف گواہی دی تھی، انہی میں سے کچھ نے چودھری حکمداد کو جا کر بتایا کہ ان سے زبردستی بیان لیا گیا تھا۔ میرے خلاف چودھری حکمداد کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کے خیال میں اس کے بیٹوں کی موت کا ذمہ دار میں تھا، لیکن مجھے انتقام کا نشانہ بنانے سے پہلے وہ فضل دین کے گھر والوں سے نمٹنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو فضلو کے گھر بھیجا کہ اس کی بیوی اور نامراد تاجی کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لاؤ، میں اپنے ہاتھ سے ان کی کھال کھینچوں گا۔ اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے واپس جا کر بتایا، وہاں سادہ کپڑوں میں پولیس والے پہرا دے رہے ہیں۔ چودھری نے غصے سے کہا، پہرا توڑ کیوں نہ دیا؟ تم سب نکمے اور نمک حرام ہو۔ اگر تم کسی کام کے ہوتے تو میرے جوان بیٹے جان سے نہ جاتے۔ ان ساروں کو پکڑ کے لاؤ جو اس وقت موقع پر موجود تھے۔ چودھری کے بلانے پر کھیت مزدوروں نے اس کے قدموں میں اپنی پیشانیاں رکھ دیں۔
تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ 4 ایسے لوگ غائب ہیں جنہوں نے چودھری منصب اور منصور کے خلاف اور تاجی کے حق میں بیان دیا تھا۔ یہ 4 گواہان میری حفاظت میں تھانے میں موجود تھے۔ میں نے چودھریوں کے خلاف مضبوط کیس بنایا تھا۔ میں جانتا تھا چودھری کے خوف سے بہت سے گواہان اپنے بیانوں سے پھر جائیں گے، لیکن یہ 4 گواہ ایسے تھے جو اپنے بیان سے پھرنے والے نہیں تھے۔ یہ سب مختلف مواقع پر چودھریوں کے ظلم و ستم کا شکار بن چکے تھے، اس لیے وہ علل اعلان چودھری کے خلاف بیان دینے پر تیار ہو گئے تھے۔ ویسے بھی 2 چودھریوں کے مارے جانے کے بعد وہ محسوس کر رہے تھے کہ اب ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی۔ یہ سب چودھری حکمداد کو پتہ چلا تو وہ غصے سے بولا، میں ان سب کو کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے کہا، چودھری صاحب، پہلے چودھریوں کی تجہیز و تکفین کر لیں، انتقام تو بعد میں بھی پورا ہوتا رہے گا، پہلے ان شہیدوں کو مٹی تو دے دیں۔ وہاں موجود دوسرے افراد نے بھی چودھری کو سمجھایا تو بات اس کی سمجھ میں آئی۔ میں نے بھی ابھی تک چودھری حکمداد کے خلاف کوئی کارروائی اسی لیے نہیں کی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی تدفین سے فارغ ہو جائے۔ حوالدار شیر خان نے کہا، ملک صاحب، پٹواری آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ لگتا ہے اسے چھوٹے چودھریوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، ویسے وہ بالکل فرما بردار ہو گیا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا، شیر خان، تم نے کوئی زیادہ سخت حربہ تو نہیں آزما ڈالا؟ وہ بولا، نہیں جی، میں نے اسے مرغا بنایا تھا اور اس کی پیٹھ پر 8 اینٹیں رکھ دی تھیں۔ 8 اینٹیں اس عمر میں؟ پٹواری کی عمر 50 سال سے کم نہیں ہوگی، اس نے یہ وزن کیسے برداشت کر لیا؟ اگر وزن برداشت کر لیتا تو سیدھا کیسے ہوتا؟ 2 منٹ میں ہی اس کی چین بول گئی۔ میری منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے 2 اینٹیں کم کر دیں، پھر بھی بل بلاتا رہا، حتیٰ کہ آپ سے بات کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ میں نے سراہنے کے انداز میں کہا، بہت ٹھیک جا رہے ہو بھائی، ذرا پٹواری کا دیدار تو کراؤ۔ پٹواری کی ساری اکڑفوں غائب ہو چکی تھی۔ نقاہت اور بے بسی نے اسے کیچوے سے حقیر بنا دیا تھا۔ ہاں پٹواری، تم مجھ سے کوئی ضروری بات کرنے والے تھے؟ اگر چودھری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو گے تو میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آدھے گھنٹے کے اندر پٹواری نے اپنا ہر کرتوت بیان کر دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا، جب میں نے اتنے طاقتور لوگوں پہ ہاتھ ڈال دیا تو اس کی کیا حیثیت تھی۔ اگلی صبح میں نے 6 مسلح کانسٹیبلز کو حویلی کے چاروں طرف پھیلا دیا اور اپنے اے ایس آئی کے ہمراہ حویلی میں داخل ہو گیا۔ ہماری آمد کی اطلاع پر چودھری حکمداد اپنی رائفل تھامے غصے میں دندناتا ہوا آیا اور بولا، اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا، تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ بولا، اچھا ہوا خود اپنے قدموں پہ چل کر آ گئے ہو، ورنہ تمہیں دفن کرنے میں تھانے آنے ہی والا تھا۔ اب یہ حویلی ہی تمہاری قبر بنے گی۔ میں نے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی۔ یہ ان سپاہیوں کے لیے ایک اشارہ تھا جو حویلی کے باہر موجود تھے۔ پھر میں نے چودھری کو مخاطب کر کے کہا، چودھری حکمداد، رائفل پھینک دو اور خود کو میرے حوالے کر دو۔ وہ ایک دم مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں ایک طرف کو ہو گیا اور اس کے رائفل والے ہاتھ پر ریوالور کا بھرپور وار کیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ اے ایس آئی نے فوراً ہی رائفل اٹھا لی۔ میں نے کہا، سارے اہلکاروں کو اندر بلا لو۔ غصے میں چودھری آپے سے باہر ہو گیا، کسی جنگلی ریچھ کی طرح مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی جارحیت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے بازو کو زوردار مروڑا۔ یہ ایک ظالم اور سفاک شخص کا بازو تھا جس نے ہزاروں بے بس بے کس مظلوموں پر ستم ڈھائے تھے۔ اس ہاتھ کے ایک اشارے پر کئی عزت دار لڑکیاں اور عورتیں بے عزت ہوئی تھیں۔ میں اس ہاتھ کے 100 ٹکڑے بھی کر دیتا تو کم تھا، لیکن میں نے چودھری کو قانون کے مطابق سزا دلوانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ بری طرح مزاحمت کر رہا تھا۔ مجبوراً میں نے اس کو لاتوں اور گھوسوں پہ رکھ لیا۔ چودھری کی درگت بنتے دیکھ کر حویلی کے ہٹے کٹے ملازم پولیس کی پرواہ کیے بغیر لاٹھیاں لے کر آگے بڑھے۔ مجبوراً میں نے ہوائی فائر کیا اور وارننگ دی، اگر کوئی آگے بڑھا تو اس کا وہی حشر ہوگا جو چودھری کا ہوا۔ لاٹھی بردار رک گئے۔ اس دوران میرے اے ایس آئی نے چودھری کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی۔ وہ مجھے گالیاں اور دھمکیاں دینے لگا۔
میں تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ تم قانون کی وردی پہن کر خود کو جانے کیا سمجھنے لگے ہو؟ ہم پر تو کبھی انگریز سرکار نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ تم ہمارے سامنے کیا بیچتے ہو؟ میں نے جواب دیا، انگریز 7 سمندر پار سے آئے تھے اور اس مٹی کے مزاج سے واقف نہیں تھے، لیکن میں نے اسی دھرتی پہ جنم لیا ہے۔ وہ راستے بھر ہمیں اپنے تعلقات کی دھمکیاں دیتا رہا، لیکن حوالات میں پہنچ کر جب اس نے پٹواری رب نواز کو دیکھا تو اسے ذہنی دھچکا لگا۔ میں چودھری حکم داد کو عدالت سے کوئی سزا نہ دلوا سکا۔ عدالت میں مقدمہ پیش کرنے سے پہلے ہی چودھری حکم داد کے لیے اوپر والی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حوالات میں گزاری ہوئی ایک ہی رات نے اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا تھا۔ ممکن ہے وہ دنیا کی عدالت سے کسی طرح بچ جاتا، شاید اسی لیے آسمان کی عدالت نے اس کے لیے پاگل پن کی سزا تجویز کی۔ حوالات میں پٹواری رب نواز سے ہونے والی گفتگو نے چودھری کا ذہن کو بری طرح متاثر کیا۔ صبح ہونے تک وہ اپنے حواسوں میں نہیں رہا تھا۔ کچھ عرصے وہ پاگل خانے میں رہا، تاہم چودھرائن نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے حویلی میں منتقل کروا لیا۔ کچھ عرصے مقدمہ چلنے کے بعد فضل دین کو اس کی زمین اور مکان واپس مل گیا۔ پٹواری چونکہ وعدہ معاف گواہ بن گیا تھا، اس لیے اسے کوئی لمبی سزا نہ ملی۔ اس کیس کا افسوسناک پہلو یہ تھا کہ چودھری حکم داد کی بیٹی نیلوفر عرف نیلو نے کنویں میں کود کر جان دے دی تھی۔ 2 جوان بھائیوں کی موت اور باپ کے پاگل پن نے اسے اتنا دھچکا پہنچایا کہ وہ موت کو گلے لگا بیٹھی۔ اس کے خیال میں یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے بھائیوں اور باپ کے کرتوتوں سے نالاں تھی، ایک بار اس نے اکو کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا، تاہم اس وقت وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ بیٹھی اور خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ باپ اور بھائی کا رشتہ لڑکیوں کے لیے بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، کوئی اس رشتے کی گہرائی نہیں ناپ سکتا۔ برے سے برا بھائی بہن کے لیے صرف بھائی ہوتا ہے، ظالم سے ظالم باپ بیٹی کے لیے صرف باپ ہوتا ہے۔ اس فرعون صفت چودھری کے غرور نے خود اس کا بیڑا غرق تو کیا ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ 2 عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ایک محبت بھرا دل رکھنے والی لڑکی جان ہار بیٹھی۔ نیلو کی موت کے بعد اکرم کے لیے اس گاؤں میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ 1 سال کے اندر ہی وہ اپنے خاندان کو لے کر ایک دوسرے گاؤں منتقل ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میرا تبادلہ ایک دوسرے ضلع کے تھانے میں ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے اکرم کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوا۔ گاؤں کے حالات یقیناً بہتر ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کی زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کا وہی حشر کرتا ہے جو اس فرعون صفت چودھری حکم داد کا ہوا۔ خدا سب کو ظالم کے شر سے بچائے، آمین۔